औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 69 ऑफ दौरा कुरान 2024। आज सूरह निसा की इख्तितामी आयत हैं और बेहतरीन खुलासा है ये उस सबक का जो हमने सूरह निसा में पढ़ा है। इसमें जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, तौहीद, रिसालत, खानगी मामलात, औरतों के बारे में फतवे और वो ख़ास नसीहतें अल्लाह ताला ने की हैं जो गोया के इस बहुत अहम सबक का एक मुकम्मल निचोड़ और खुलासा है। सूरह निसा में हमने क़िताल की आयत पढ़ी हैं। इसमें हमने उन लोगों के बारे में पढ़ा है जो अल्लाह की राह में जहाद नहीं करते। मुजाहिदीन का अलग से एक दर्जा है उन पर, जो घर बैठने वाले हैं, कायदीन कहा गया है उनको। एक मुसलमान मुआशरे की झलक दिखाई है अल्लाह ने कि उसमें कैटेगराइजेशन ऑफ सिटीजन्स कैसे होती है। सबक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 127। और कल मैंने एक आयत को 103 कहा था जबकि वो 105 या 106 थी। और उस पे गलत नंबर लिखा हुआ था। सो उसके लिए मुआजरत है। वो मेरे नुस्खे में भी वो नंबर गलत लिखा हुआ है। सो इसलिए उसके लिए मुआजरत। अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज़ ऑफ कर दें क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर आवाज़ आती है, गूंज आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्तफ्तूनका, इस्तिफाल या इस्तिफाल के वजन पर है ये। यस्तफूल। जी, एक चीज मांगना, एक काम मांगना। ये फतवा मांगते हैं आपसे, ये हुक्म मांगते हैं आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिन निसाई, औरतों के बारे में। कुलिल्लाहु, फरमा दीजिए अल्लाह, युफ्तीकुम, वो फतवा देता है तुम्हें, वो हुक्म देता है तुम्हें, फीहिन्ना, उनके बारे में। एक तो यहाँ पे जो बात अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत और लतीफ तरीके से समझाई है वो ये है कि अल्लाह तुम्हें फतवा देता है, अल्लाह तुम्हें समझाता है औरतों के बारे में। औरतें भी अल्लाह की मखलूक हैं। ये कोई ऐसी मखलूक नहीं है जैसे बकरियां हैं या गायें हैं, जैसे तुम्हारे माल मवेशी हैं, जैसे तुम्हारा माल मता है जिसके बारे में तुम खुद फैसला करो। ये अल्लाह की मखलूक हैं और उनके बारे में अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है। वमा युतला अलैकुम, और जो सुनाया जाता है तुम्हें, फिल किताबे, इस किताब में, फी यतामा, यतीमों के बारे में, फी यतामन निसा इल्लाती, उन यतीम औरतों के बारे में, अल्लाती, वो जो, ला तुतूनहुन्ना, तुम नहीं देते हो उन्हें, मा कुतिबा लहुन्ना, जो मुकर्रर किया गया है उनके लिए। यानी कि अल्लाह ताला उन औरतों के बारे में तुम्हें हुक्म दे रहा है। और ये मेरी दरख्वास्त है कि जो जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, जो इस सबक को सुनेंगे, ये अपने घर के मर्दों को खास तौर पे ये सबक सिखाएं, ये आयत उनके साथ पढ़ें कि तुम्हें अल्लाह हुक्म दे रहा है उन यतीम औरतों के बारे में जिन्हें तुम उनके मुकर्रर किए हुए मेहर नहीं देते। व वतरगबूना, और तुम नहीं ये रगबत रखते, अनतन की हुन्ना, कि तुम उन्हें निकाह में ले लो। यानी कि एक तो बेसहारा औरतों के बारे में, यतीम औरतों के बारे में जो मुआशरे में हैं, अल्लाह ताला एक हुक्म देता है। वल मुस्तदअफीना, और वो बेबस और कमजोर, मिनल विल्दाने, बच्चों में से। व अन तकूमू, और ये कि तुम कायम रहो, खड़े रहो, लिल यतामा, यतीमों के लिए, बिलकिस्त, इंसाफ पर। कि देखो ऐसी यतीम औरतें होंगी, ऐसी बेसहारा औरतें होंगी जो जिनसे तुम निकाह नहीं करते, वो तुम्हारे निकाह में नहीं है लेकिन वो मुआशरे में मौजूद हैं। फिर वो बेबस बच्चे जो यतीम हैं,
اور ان عورتوں کے بچے ہوں گے یا وہ بچے یتیم کسی کی کفالت میں ہیں، کہ تم قائم رہو یتیموں کے بارے میں بالقسط، انصاف پر۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کام کرو گے بھلائی کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، کان بہ علیما، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ سو یہ ایک عمومی حکم دے دیا گیا پورے معاشرے کو، خاص طور پہ وہ معاشرے جو اسلامی ہونے کا جن کا دعویٰ ہوتا ہے، کہ اس میں بے سہارا عورتیں اور بے بس کمزور بچے جو یتیم ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی بغیر کفالت کے نہیں رہتے۔ تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، خافت من بعلہا، وہ ڈرتی ہے اپنے شوہر سے، نشوزن، ایک ضد کی، ایک آ، مطلب کہ اپوزیشن کی، او اعراض، یا بے رغبتی کی، کہ شوہر اس سے اعراض کرتا ہے۔ وہ ہر قسم کا اعراض ہو سکتا ہے، فزیکل اعراض ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعلق نہ قائم کرے، یا وہ فائنینشیل اعراض ہو سکتا ہے کہ وہ اسے خرچہ نہ دے، یا وہ اس کی عام ضرورتوں سے اعراض ہو سکتا ہے، یا وہ اس کی ایموشنل سپورٹ سے اعراض ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عورت اپنا، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، عورت اپنا پورا سپورٹ سسٹم چھوڑ کے ایک شوہر کی کفالت میں آتی ہے جب اس کا نکاح ہوتا ہے۔ سو اس سے کسی بھی قسم کا اعراض برتنا، یعنی اسے کسی بھی معاملے میں تنہا چھوڑ دینا، اور خاص طور پہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے معاشرے سے میرا مطلب ہے اس دنیا کے معاشروں میں، جو فیمنزم کی اور مرد اور عورت کے مساوی حقوق کی تحریکیں چلی ہیں، اس کے بعد مردوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ تو ہمارے برابر ہیں، ان کو کیوں ایسے سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو کیوں ہمارے تشفی کی اور ہمارے دلاسے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اب تو چونکہ وہ نسلوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو ایسے مرد معاشرے میں بہت زیادہ ہیں جن کی مائیں ورکنگ ہوتی تھیں، اور وہ گھر کے بریڈ ونرز جن کو کہتے ہیں، وہ عورتیں ہوتی تھیں، ان کی مائیں ہوتی تھیں، اور یہ مرد ان کو عورت کا حق قبول کرنا ناممکن سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنی ماؤں کو ایسے دیکھ چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں ایک مرد کی آئیڈیل ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور وہ کماتی ہیں اور وہ سب کا خرچہ پورا کرتی ہیں، اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بچے کو عورت کی، ماں کی جذباتی ضروریات کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنے شوہر سے، ایک تو زیادتی کا خطرہ ہے عورتوں کو، یا بے رغبتی کا، اور دیکھیں یہ نصیحت آخر میں کی جا رہی ہے جب پوری صورت اللہ تعالیٰ نے کور کر لی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایسی آیت گزری ہے کہ اگر تم اور عورتوں سے ان کی ضد سے ڈرتے ہو تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو پھر فَعِظُوهَا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي مَضَاجِعِ، پھر ان کو نصیحت کرو، ان کو ان کی خوابگاہوں میں اکیلا چھوڑ دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، یا پھر انہیں ہلکی مار لگاؤ۔ یہاں پہ عورت کے لیے یہ ہے، دیکھیں اگر آپ آیت دیکھیں، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر کوئی عورت ڈرے، کیونکہ اللہ ایک فائنل فتویٰ دے رہا ہے عورت کے بارے میں، من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزن او اعراض، کہ وہ زیادتی کرے گا یا وہ اس سے بے رغبت ہو جائے گا، وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ صلح کر لیں آپس میں، صلح یعنی میاں بیوی کو حکم ہے کہ آپس میں صلح کرو، لیکن مشورہ عورت کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ تر اس زیادتی کا شکار ہوتی ہیں۔ والصلح خیر، اور صلح کرنا بہتر ہے۔ ضد کرنا، اعراض کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، ایک دوسرے کو پچھلی باتیں یاد دلانا، ایک دوسرے کی زندگی مشکل بنانا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ صلح سے، صفائی سے رہا جائے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا ہے انفس، نفسوں میں، طبیعتوں میں، شح، تنگی، بخل، انسان کی نیچر اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں بنایا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ تمہارا نفس جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بڑا ہی تھڑ دلا ہے،
یہ بڑا ہی جلد باز ہے، یہ بڑا ہی بخیل ہے، یہ بڑا ضدی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، دیکھیں جہاں پہ نفس کی بات آئی ہے اور بخل کی بات آئی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا علاج بتا رہا ہے؟ تم احسان کرو، یعنی کہ اس نفس کو دبا کے بھلائی کرو۔ وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم استطاعت تم میں ہو ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان۔ جہاں پہ 4 شادیوں کا حکم تھا وہاں پہ بھی یہ آیا تھا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر فواحدہ، پھر تمہارے لیے ایک ہی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ کہتا ہے، دیکھو یہ اللہ فتویٰ دے رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں ڈیزائن کیا ہے، میں نے تمہارا نفس بنایا ہے، میں نے تمہارا دل بنایا ہے، میں نے تم نے روح پھونکی ہے، مجھ سے زیادہ تمہیں کون جانتا ہے؟ اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم عدل کرو، برابری کا معاملہ کرو بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، چاہے تم جتنا بھی چاہو، فلا تمیلوا، پس تم نہ جھک پڑو، کل المیل، پوری طرح ایک طرف کو جھک جانا، فتذروها، پس تم اسے چھوڑ دو، کل معلقت، جیسے ایک معلق، جیسے کوئی چیز لٹکی ہوئی ہو، دھاگے سے کوئی چیز لٹکی ہو۔ علقہ کلاٹ کو کہتے ہیں، اور معلق یعنی کہ وہ ایک پتلے دھاگے سے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، چونکہ اللہ کہتا ہے میں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہوں، تو مردوں کو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ تم 2 عورتوں کے درمیان مکمل برابری کا معاملہ کرو، اور اگر تم جتنا بھی چاہو تو پھر دیکھو کم از کم ایسا نہ کرو کہ پورے کے پورے ایک کی طرف جھک جاؤ، کہ تم اس عورت کو درمیان میں لٹکتا ہوا رکھو، یعنی اس سے نہ تمہارا کوئی تعلق ہو اور نہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ تمہاری نکاح کی قید میں ہو لیکن تم اس کا اور کوئی حق نہیں پورا کر رہے۔ یہ سنگل عورتوں کے لیے بھی ہے ایک شادی میں، اور یہ ملٹیپل بیویوں کے لیے بھی ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ جو یہاں پہ نہیں سمجھایا گیا، اور میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ کسی کی بدنیتی یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں نے دین کا علم حاصل ہی نہیں کیا، جو اب ریسنٹلی جو موومنٹ ہے، اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، بلکہ اب تو کینیڈا میں اور امریکہ میں بھی الہدا کو جاتا ہے، کہ انہوں نے عورتوں کو یہ سمجھایا کہ آپ پہلے اس کی عربی تو سمجھیں۔ سو اور اللہ بہترین جزائے خیر دے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو، کہ انہوں نے یہ طریقہ قرآن سمجھنے کا سکھایا۔ دیکھیں اللہ یہاں کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان، بین الازواج نہیں کہا، بیویوں کا نہیں کہا، عورتوں کے درمیان۔ ایک مرد کی زندگی میں ماں ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، بھابیاں ہوتی ہیں، اور اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے۔ ان میں برابری کا معاملہ بھی بہت سے گھروں کی تباہی کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ مرد ان عورتوں کے اور اپنی بیوی کے درمیان برابری کا معاملہ نہیں کر سکتا، بلکہ بعض اوقات ایک فریق دوسرے فریق کے خلاف ہوتا ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھو ایسا نہیں کہ تم سارے کے سارے ایک طرف جھک جاؤ، یہ نہیں کہا کہ تم بیوی کی طرف جھک جاؤ یا دوسری بیوی کی طرف جھک جاؤ یا ماں کی طرف جھک جاؤ یا بہن کی طرف جھک جاؤ، ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ تم عدل نہیں کر سکتے عورتوں کے درمیان، تو تم سارے کے سارے ایک طرف کو نہ جھک جاؤ، یعنی کہ ہر مشورے کا سینٹر اور ہر آپ کے خیال میں کہ جو آپ کے خیر خواہ ہیں وہ ایک ہی پارٹی ہے اور وہ دوسری پارٹی آپ کی دشمن ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جس پارٹی کو آپ دشمن کی نظر سے دیکھیں گے وہ کل معلقہ، جیسے وہ لٹکتی ہوئی، وہ ایک رشتے میں پھنسی ہوئی عورت ہوگی جس کی کوئی سپورٹ نہیں ہوگی، جس کے لیے آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کاغذ پہ جس پہ آپ کا نکاح ہوا ہے۔
وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، کان غفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور ہاں جب تو برابری کا معاملہ نہیں کرتے ہو عورتوں کے بیچ میں، اور گھر کی عورتیں اور عورتیں اور پرائی بیٹی اور اپنی بیٹی کے اپنے اپنے الگ الگ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اور صورت میں منافقت کو بہت اچھی طرح ایڈریس کیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اپنے مفادات اور اپنے فائدے ڈھونڈنے والے لوگ، تو اگر دونوں جدا ہو جائیں، یہ تفرقہ، اگر الگ ہو گئے، فراق آ گیا، یغن اللہ، اللہ بے نیاز کر دے گا، کلم من سعتی ہی، یہ نہ سمجھو کہ اگر عورت کو چھوڑ دیا، اور عورت یہ نہ سمجھے کہ اگر اس نے مرد کو چھوڑ دیا تو وہ بس تباہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اسے اپنی وسعت سے، عورت کو اور سہارے مل جائیں گے، اور جگہ مل جائے گی، اور بہت کچھ کرنے کو مل جائے گا۔ مرد کو، مرد کے لیے تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو تو معاشرے میں بھی برا نہیں سمجھا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت سے وہ دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، واسعًا حکیمہ، بہت وسعت والا اور حکمت والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور تحقیق ہم نے حکم دیا ہے، ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غَنِيًّا حَمِيدًا، وہ بے نیاز ہے اور وہ سب خوبیوں کے لائق ہے، وہ سب خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے یہاں سے، تمہیں غائب کر دے، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور وہ لے آئے کوئی اور۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ایک قوم کو ہٹا کے دوسری قوم کو لے آئے، ایک بستی کو تباہ کر کے وہاں پہ ایک اور بستی، ایک اور قوم، ایک اور نظریہ، ایک اور دین آباد کر دے، اور ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اس بات پر قادر۔ اگر تم اللہ کے حکم سے باہر نکلو گے، اگر تم اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہارے ہی اعمال کی پاداش میں تمہیں یہاں سے ہٹا دے، تباہ کر دے تمہیں۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب، فَعِندَ اللَّهِ، پس اللہ کے پاس، ثواب الدنیا والآخرہ، بہترین ٹھکانہ ہے، ثواب ہے دنیا کا اور آخرت کا۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، سمیعاً بصیرا، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حکم دیتا ہے اللہ، کونوا قوامین بالقسط، معاف کیجیے گا، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، کھڑے رہنے والے، نہ چھوڑنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، بالقسط، انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے وہ تمہارے اوپر ہو، اول والدین، یا تمہارے والدین، والاقربین، یا تمہارے رشتہ دار، جھوٹ نہیں بولنا، حق کا ساتھ دینا ہے۔ ان یکن غنیا، اگر کوئی مالدار ہو، غنی ہو، او فقیرا، یا وہ غریب ہو، فاللہ، پس اللہ، اولا بہما، ان دونوں کا سب سے بڑھ کر ان کا ولی ہے، ان کا خیر خواہ ہے۔
فلا تتبعوا الہوا، بس اپنی نفس کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اپنے مفادات، ویسٹڈ انٹرسٹ. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو، یعنی اپنی نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرنے میں اپنے نفس کا نہ مانو بلکہ اللہ کی گواہی دو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان کو دباؤ گے، بات کو دباؤ گے، موڈیفائی کرو گے، چینج کرو گے، آدھی بات کرو گے، او تو اریدو، یا تم اعراض کرو گے، منہ پھیر لو گے اور یہ کہو گے جی ہم یہاں پہ سچ کون بول سکتا ہے، سچی گواہی کی سزا ہمیں ملے گی. ہم تو یہ کورٹ کچہری کے کام، اور کورٹ کچہری سے بھی زیادہ روزانہ کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، خاندانی معاملات میں، محلے مسجد کے معاملات میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جی آج میں صرف اللہ کے لیے بات کروں گا. تو اگر تم زبان دباؤ یا اعراض کرو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمن، اے ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر. اور دیکھیں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، جب تک انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، جب تک ہر بات اللہ کے لیے نہیں ہو جاتی، جب تک حق پرست نہیں بنتے، تب تک ایمان مکمل نہیں ہے. یہ ایک ایوولوشن ہے، یہ ایک ارتقاء ہے. اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور وہ کتاب جو نازل ہوئی علی رسولہ، اس کے رسول پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو اس نے نازل کی اس سے پہلے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمان کے سارے ڈفرنٹ ایلیمنٹس. جس نے انکار کیا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور یوم آخر کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس وہ تو بھٹک گیا ایک دور کی گمراہی میں. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ انہوں نے انکار کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے انکار کیا. یہ ایک تو مومنوں کا شیوا ہے، مذبذب لوگوں کا شیوا ہے. ہم جیسے لوگ جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، ایک لمحے میں ہم ایمان پر ہوتے ہیں اور اگلے لمحے میں جب کوئی سختی آتی ہے، کوئی سخت حکم ہوتا ہے تو ہمارے ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ پڑھایا ہے کہ ایمان ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، یہ ایک نعمت ہے جس کا ہمیں خود اہل بننا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے بار بار کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتا گیا کفر میں. دیکھیں یہاں پہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے. اللہ یہ بھی تو یہاں کہہ سکتا تھا نا، ثم ازدادوا ایمانا. لیکن انسان کی ساخت ایسی ہے اور اس انسان کا نفس ایسے بنایا گیا ہے، اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ جب ایک دفعہ یہ گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے نشان جو تمہیں اصل گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کا اتباع نہیں کرنا، جڑ سے بالکل کاٹ دینا ہے برے عمل کو. تو پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے کیونکہ کفر ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. ثم یکن اللہ، پھر نہیں ہے، لم یکن اللہ، ہرگز نہیں ہے اللہ ایسا، لیغفر لہم، کہ وہ بخش دے انہیں، ولا، اور نہیں، لیہدیہم سبیلا، وہ انہیں دکھائے گا سیدھا راستہ. بشر المنافقین، بشارت دے دیں منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. لِلَّذِينَ اتَّخَذُونَ، اور منافق کون ہیں؟ یہ دردناک عذاب کس کے لیے ہے؟
ایک فائنل نشانی بتائی جا رہی ہے. ایک تو ہے کہ کبھی اچھے ہوئے کبھی برے ہوئے، دل میں برا کہا دل میں نہ برا کہا، اور ایمان والوں کے سامنے دعوے کیے، درس قرآن میں بیٹھ کے آنسو بہائے، روئے دھوئے، گھر جا کے وہی حرکتیں وہی کام جاری ہیں، اور لوگوں کو یہ کہا کہ جی ہاں ہم تو درس سننے جاتے ہیں کیونکہ آج کل اس کا فیشن ہے. تو جنہوں نے، لیکن فائنل نشانی للذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا. یہ فائنل نشانی ہے. ان کے طرز کو اچھا سمجھا، ان کے علم کو سپیریئر جانا، ان کی باتوں کی تعریفیں کی، اور یہ کہا کہ ہاں ہم مومن اس میں بہت کم ہیں، یہ لوگ اس میں بہت آگے ہیں. وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، علم میں آگے ہیں، تحقیق میں آگے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں سے بہتر ہیں. وہ ایمان والوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں. اس لیے ایمان والوں کو بھی محنت کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے ان کے اوپر انحصار کیا جائے. ایب تغون عندہم العزہ، کیا یہ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ ہم؟ جی ہمارے تو بہت بڑے بڑے تعلقات ہیں. ہم تو، ہمارے تو انگریزوں سے، انگریز بہت بڑا ایک لفظ ہے، ولایتیوں سے، اور یہ جو قومیں تھیں ان سے ہمارے بڑے تعلقات ہیں اور کاروباری مراسم ہیں. کیا وہ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق وہ نازل کر چکا ہے تم پر اس کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، یہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیات، یکفر بہا، انکار کیا جاتا ہے ان کا، وَيَسْتَهْزَأُ بہا، اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا، کہ اللہ نے تو تم پر یہ حکم نازل کیا ہے اس کتاب میں کہ جب تم یہ دیکھو، جب تم اس اذا سمعتم، جب تم یہ سنو، آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یعنی کہ ان کے قریب بیٹھنا بھی نہیں ہے، اس محفل کو بھی چھوڑ دینا ہے. آپ چھوڑیں کہ ان کے ساتھ سیکرٹ معاہدے کرنا، اور اپنی سوسائٹی کے اور اپنی امت کے اور اپنی اپنی قوم کے اثاثے ان کے پاس رہن رکھوانا، کہ ہم ان سے ایک قرض حاصل کر لیں تاکہ ہماری عیاشیاں برقرار رہیں. یہ اس وقت ہمارے انڈیویجول سے لے کے حکومتوں کا شیوا ہے جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں. انکم اذم مثلہم، اگر تم ان کے پاس بیٹھے تو پھر تو تم انہی جیسے ہو. تم کیا ہو پھر؟ منافق ہو نا. ان اللہ، بے شک اللہ، جامع المنافقین والکافرین، جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں ایک ساتھ، سب کے سب. للذین، وہ لوگ، یتربصون بکم، جو تکتے رہتے ہیں تمہیں، یعنی وہ دیکھتے رہتے ہیں اہل ایمان کی طرف. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں کوئی فتح نصیب ہو اللہ کی طرف سے، قالو، وہ کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے بھائی بندے نہیں ہیں؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور ہاں اگر کافروں کو ایک فتح نصیب ہو جائے، ان کے حصے میں کچھ آ جائے، قالو، یہ کہتے ہیں، الم نستحوذ، کیا ہم غالب نہیں آئے تھے، علیکم، تم پر، ونمنعکم، اور ہم نے منع کیا تھا، نم، نہ، ہم نے منع کیا تھا، کم، تمہیں، یعنی ہم نے تمہیں بچایا تھا، من المؤمنین، مومنوں سے، یعنی اس وقت یہ ان کے دوست بن جاتے ہیں. فاللہ، پس اللہ، یحکم بینکم یوم القیامہ، جن لوگوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ طاغوت کا، کافر کا ساتھ دیتے ہیں مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے کہ یہ قیامت تک یہ فتنے ڈالتے رہیں گے، یہ دھاندلیاں کرتے رہیں گے، یہ کرپشن کرتے رہیں گے، چوریاں کرتے رہیں گے، ڈاکے ڈالتے رہیں گے، حق مارتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے. فاللہ،
پس اللہ یحکم بینکم فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان یوم القیامہ، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ اور ہرگز نہیں دے گا اللہ تعالیٰ للکافرین ان کافروں کو علی المؤمنین سبیلا، مومنوں پر کوئی بھی راستہ اس دن دیکھی جائے گی۔ ان المنافقین بے شک منافق یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دے گا۔ اور سب سے بڑے دھوکے میں جس میں منافق مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ بابر بعیش کوش کہ دنیا دوبارہ نیست، بس دنیا ہے، مزے کریں جی، خوبصورت بنے اور برانڈز پہنے اور ادھر ادھر پھریں اور عیش معاش کریں، بس جی یہ دنیا ہے۔ سب سے بڑے دھوکے میں جس میں یہ مبتلا ہیں، یہ 100 سال کی زندگی کے بعد جب ان کی آنکھ کھلے گی اور ان کو یہ پتا چلے گا کہ اب 100 1000 لاکھ کروڑ ارب اب کچھ بھی نہیں ہے، اب ایک سیاہ گھڑا ہے، ایک تاریک گڑھا ہے، شاید کوئی بلیک ہول ہے جس میں یہ ڈال دیے گئے ہیں، جس میں یہ ایک ابدی اذیت میں اور درد میں مبتلا ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور یہ منافقوں کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے اور بڑی خطرناک نشانی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب یہ کھڑے ہوں نماز کے لیے، قاموا کسالى کسل مندی سے کھڑے ہوں، سستی سے کھڑے ہوں، ڈھیلے کھڑے ہوں۔ یراؤن الناس یہ ریا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ اور یہ اللہ کو نہیں یاد کرتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین یہ مذبذب ہیں، تذبذب میں ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، کنفیوزڈ ہیں، بین ذالک ان کے درمیان، یعنی ایمان کے اور کفر کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء نہ یہ ان کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء اور نہ یہ ان کی طرف ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ان کی کیا ڈائریکشن ہے۔ اس سے زیادہ المیہ کیا ہوگا کہ ایک انسان کو اس کی زندگی میں اس کا نصب العین، اس کا مقصد، اس کی ویژن نہ معلوم ہو، اور وہ ایک ہوا میں اڑتے ہوئے پتے کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہو۔ اسی لیے عذاب علیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے منافقوں کے عذاب کے لیے قرآن میں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء اب جب یہ پوری بات سن لی ہے نا تو حکم سن لو کہ نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، اتریدون کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ یہ کہ تم بنا لو اللہ کے سامنے، علیکم ان تجعلوا یہ کہ تم بنا لو للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے اوپر، سلطانم مبینہ ایک کھلی گواہی، ایک کھلا الزام، ایک کھلی دلیل۔ اللہ کو تم ایک دلیل دے دو گے کہ وہ تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کرے۔ ان المنافقین بے شک منافق، فی الدرک الاسفل من النار وہ اس گھڑے میں ہیں، اس درجے میں ہے، اسفل سفلی بہت ہی گھٹیا، نیچے والا، اسفل جیسے اکبر ہے سب سے بڑا، اسفل سب سے نچلا، من النار دوزخ کے۔ کافروں کے لیے نہیں کہا، مشرکوں کے لیے نہیں کہا، منافقوں کے لیے کہا ہے۔ یہ درک اسفل میں ہوں گے، یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور مضبوطی سے پکڑا اللہ کو، اس کی شریعت کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور خالص کیا اپنا دین اللہ ہی کے لیے، فَأُولَٰئِکَ بس یہی وہ لوگ ہیں، توبہ کی، اصلاح کی، اللہ کے نظام کو تھاما اور اخلاص سے، خلوص سے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کیا، فَأُولَٰئِکَ بس یہی وہ لوگ ہیں، مع المؤمنین جو مومنوں کے ساتھ ہیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ اور ان قریب عطا کرے گا اللہ المؤمنین مومنوں کو، اجرن عظیم ایک بڑا اجر، عظیم اجر۔ ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ،
क्यों करेगा अल्लाह बेअज़ाबिकुम, तुम्हें अजाब दे के, इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे। ये नेमत जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, ये हिदायत, ये दीन, ये तुम्हारा अपना वजूद, अगर तुम शुक्र करते रहोगे, वो आमन तुम, और ईमान लाओगे, तो क्या करेगा अल्लाह तुम्हें अजाब। अल्लाह को कोई शौक नहीं है तुम्हें अजाब देने का। वकान अल्लाह, और है अल्लाह, शाकिरन अलीमा, बहुत कदरदान और इल्म वाला, जानने वाला। अगला हिस्सा, अगला छठा पारा शुरू हो रहा है यहाँ से, ये हिस्सा पढ़ लेते हैं। सूरत खत्म हो गई तो भी अल्लाह की मदद है। ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह नहीं पसंद करता, अल जहर बिस्सूए, जहर के साथ जाहिर करना, बिस्सूए बुराई को, मिनल कौले, बात में। अल्लाह किसी बुरी बात का जाहिर करना नहीं पसंद करता। हम्म। बहुत दिल चाहता है ना कि इंसान रो रो के, चीख चीख के अपने हुक्मरानों के कारनामे बयान करे, अपने खानदानों में जो उनके खिलाफ जिन्होंने शरारतें की हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया है, उनकी बातें करे। अल्लाह एक वार्निंग देता है और सूरत यहाँ खत्म होती है, मतलब ये एंडिंग है, ये समरी है। अल्लाह नहीं पसंद करता कि कोई भी बुराई खुल के कही जाए, इल्ला मन जुलिम, सिवाय उसके जिस पर जुल्म हुआ हो। और ये फिर हमें मालूम है कि एक हाकिम से जो उसके बारे में कुछ कर सकता है, शिकायत करना और लोगों को इस गर्ज से बताना कि वो उस गुनाह से रुक जाएं, ये बातें गीबत में नहीं आती हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला किसी की बुराई को खुल के बताना, जो हमारे आजकल मेरे ख्याल में 300 से ज्यादा चैनल जो काम करते हैं और जिनको सुन के हम वही काम करते हैं, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। वकान अल्लाह, और है अल्लाह, समीअन अलीमा, वो सुनने वाला और जानने वाला है। इन तुब्दू खैरन, अगर तुम जाहिर करो किसी भलाई को, औ तुख्फू हो, अच्छा बुराई को तो नहीं जाहिर करना, भलाई को अगर जाहिर करो या छुपा लो, औ ताफू, या माफ कर दो, अनसू इन, किसी बुराई से, फ़इन अल्लाह, बस बेशक अल्लाह, काना अफूवन कदीरा, है वो माफ करने वाला। अफवा, बिल्कुल भुला देना, एक पेज को उलट देना और साफ पेज, अफवा, कदीरा, कुदरत वाला। इन लजीना, बेशक जो लोग, यकफुरून बिल्लाह, जो इनकार करते हैं अल्लाह का, व रसुली ही, और उसके रसूलों का, व युरीदूना, और वो चाहते हैं, अन युफर्रिकू बैन अल्लाह व रसूलिही, कि वो फर्क निकालें अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान। बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है कि दीन में तफरका कैसे पैदा होता है, कि जी ये अल्लाह ने कहा और ये रसूल ने कहा, और कभी कभी रसूल ने ऐसी कोई बात की होती है, अल्लाह माफ करे, उनसे ऐसी बात मंसूब की जाती है जो कुरान के मनाफी होती है, अल्लाह के अहकाम के मनाफी होती है। वह यकूलूना, और वो कहते हैं, नुमिनु बिबादिन, हम ईमान लाते हैं किसी हिस्से पर, व नकफुरु बिबाद, और हम इनकार करते हैं एक और हिस्से का। व युरीदूना, और वो चाहते हैं, अन यत्तखिजू, ये कि वो पा लें, बैन ज़ालिका सबीला, इनके दरमियान, दरमियान का एक रास्ता, एनलाइटन्ड मॉडरेशन, मीठा मीठा दीन। ये जो एक इस्तिलाहें हमने बना ली हैं, जो चीजें हमें पसंद हैं हम दीन में से वो उठा लें, चेरी पिकिंग जिसको कहते हैं, कि हम बना लें इनके दरमियान एक रास्ता। उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल काफिरूना हक्का, ये काफिर हैं सच्चे। वो आतदना, और हमने तैयार किया है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, अजाबम मुहीना, एक जिल्लत आमेज अजाब। वल्लजीना आमनु, और जो लोग ईमान लाए, बिल्लाहि व रुसुलिही, व लम युफर्रिकू बैन अहदिम मिनहुम, अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, और वो तफरका नहीं करते, फर्क नहीं करते किसी एक में भी। मैंने आपको कहा था ना, सूरह अल मायदा की तमहीद में वो यूनिटी ऑफ फेथ का सब्जेक्ट यहाँ पे निसा उस पे इख्तिताम पजीर हो रही है। तो जो अल्लाह पर और रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनमें कोई फर्क नहीं करते, उलाइका, यही वो लोग हैं, सौफ युतीहिम उजूरहुम, अनकरीब हम इनको उनके अजर दे देंगे। वकान अल्लाह, और है अल्लाह, गफूर रहीमा, बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला। ये है आयत नंबर 152।
آج کا سبق یہاں پہ روکتے ہیں، آج ایک ہی سیشن رکھتے ہیں، کیونکہ اگلا سیشن المائدہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سو یہ سبجیکٹ ہم دوبارہ سے وزٹ کریں گے انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔